जो लोग थिएटर की दुनिया में जिंदा रहते हैं, हमने सुन रखा है कि उनको स्टेज से, थिएटर से हटा के आम जिंदगी के थिएटर में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं कि मुझे ये जिंदगी नहीं, वो जिंदगी चाहिए, वो मेरी असल जिंदगी है। ये क्या मुझे तुमने काम पे लगा दिया। यानी जिंदगी करना उनके लिए काम बन जाता है और थिएटर की एनवायरनमेंट उनके लिए ऐसे जैसे घर का बिस्तर हो, उनके लिए ऐसे जैसे घर का किचन हो, उनके लिए ऐसे जैसे घर का दालान हो, जैसे वो हो फैमिली। ये उलट कहानी मैंने थिएटर के अलावा और किसी प्रोफेशन में नहीं देखी, ना सुनी। शायद आप मुझसे इख्तिलाफ करें, आप करें नहीं भी नहीं। मैं तो एक मेडिकल नर्स हूँ और मेरे लिए अस्पताल के एनवायरनमेंट जो है, मुझे इतना पैशन और शौक है कि मेरे लिए वो आम जिंदगी से ज़्यादा अहम है। वो एक अलहदा चीज़ है, अपने शोबे को, अपने पैशन को अहमियत देना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अपने काम के एनवायरनमेंट के अंदर घर बसा लेना एक अलहदा चीज़ है। अदाकारी से जुड़े हुए ये लोग बस कुछ ऐसे से दीवाने से लोग होते हैं। आज ऐसे ही एक हमारे मेहमान हैं जो कराची से तशरीफ़ लाए और हैं, और थिएटर की दुनिया में इन्होंने बहुत वक्त बिताया। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा थिएटर और ऑरेटरी का नाम ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनके साथ ऐसे उनके रफ़क़ा में से रहे कि लाइक अ फैमिली मेम्बर। ज़िया साहब के आखिरी दिन, आखिरी लम्हे तक अकबर इस्लाम साहब उनके साथ रहे। थिएटर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, टेलीविज़न पे भी आप इनको देख चुके हैं, और आज हमने इनको मदऊ किया राइजिंग पाकिस्तान की नशिस्त में कि मैं और फातिमा ये जान सकें कि क्या वाकई जो हमने सुन रखा है कि थिएटर वालों के लिए आम जिंदगी बहुत ही बोर हो जाती है, क्या ये दुरुस्त है? गुड मॉर्निंग, आदाब सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कुछ ऐसा सही है? हजरत, बस क्या बताएं कि अगर ये पेट साथ ना लगा होता तो शायद हम वो थिएटर का जो फ्लोर होता है उससे उतरने की कोशिश भी नहीं करते। वही सारी जिंदगी, वही सारी जिंदगी। मसला यही है कि वहाँ पर वो आपको नहीं मिलता, रोजी रोटी, आपका चूल्हा नहीं जलता उससे, तो फिर आपको जो है वो दूसरी तरफ भी रुख करना पड़ता है सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन जो ज़िंदगी मिलती है और जो ऑक्सीजन मिलती है वो सब वहीं मिलती है। ऐसा क्या है इसमें? जादू है मेरे ख्याल में, इससे अच्छी उसकी कोई वो नहीं हो सकती। कि आप जब उस फ्लोर पर जब खड़े होते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि आप शायद आप ही हैं और कोई नहीं है, और वहाँ से उतरने के बाद लगता है कि शायद बाकी सब हैं, आप कुछ भी नहीं है। तो ये फ़र्क है। हाँ, आप सिखाते भी, पढ़ाते भी रहे हैं, पढ़ा रहे भी हैं। जी जी। क्या थिएटर पढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। असल में मेरे उस्ताद मोहतरम ज़िया साहब कहते थे कि 1% जो है वो आपकी सलाहियत होती है, 1%, और 99% वो काम होता है जो आपको सीखना होता है। वो जो कहते हैं कि पैदाइशी होता है, तो वो पैदाइशी जो है उसमें 1% तो हो सकता है वो कि उसमें वो लगन है, बाकी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आपको अगर गाड़ी चलानी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, उसका स्टीयरिंग को कैसे आपने हैंडल करना है। ये तमाम चीज़ें सीखने की हैं। पैदाइशी ड्राइवर कोई नहीं, पैदाइशी नहीं। आवाज़ आपकी अच्छी है, लेकिन आवाज़ को आपको इस्तेमाल किस तरह करना है वो आपको थिएटर का उस्ताद बताएगा। कि एक डायफ्राम एक चीज़ होती है, आप उसमें हवा को स्टोर करते हैं, ज़रूरत के वक्त वहाँ से निकालते हैं। अगर आपको तवील जुमले कहने हैं तो उसको किस तरह से आपको करना है, और उसमें बीच बीच में सांस अगर आपको लेना पड़ जाता है तो उसमें भी क्या टेक्निक है कि सामने वाले को पता ना चले कि आपने बीच में सांस लिया है। अच्छा, ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने अगर ये बात की है जी जी जी, तो ये तो वो तो ऑफ कोर्स वो तो एक दरसगाह है, और उनका कहा तो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस से ज़्यादा बिल्कुल मानी रखता है, बिल्कुल मानी रखता है। एग्जैक्टली। तो आप कब से शौक हुआ इस सारे अच्छा ये दीवानेपन का? हाँ, वो जो 1% वाला जो होता है ना, जिसे हम कोई जरसूमा कह सकते हैं, वो तो होता है, वो तो बचपन से था जी। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, जब नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद पड़ी, तो वहाँ मुझे किसी ने कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और मैं यूं ही चला गया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन मैंने दिया और उसमें वो मुझे असल में हमारे यहाँ 2 मोनोलॉग्स करके दिखाने होते हैं जो आपके एडमिशन के वक्त जो ऑडिशन होता है, तो वो मैंने पहले ही किया था। तो ज़िया साहब ने मुझे इशारा किया कि बस काफ़ी, आप जाएं।
میں نے کہا شاید پسند نہیں آیا انہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ باہر آئے میں نے ان سے کہا کہ سر کوئی گستاخی ہوئی مجھ سے؟ کہنے کہ نہیں وہ ایک ہی کافی تھا, میں نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا. تو بس پھر وہ وہاں پر سلیکشن ہو گیا. بہت سارے لوگ تھے, ان میں سے کچھ لوگ تقریباً 150 کے قریب سلیکٹ ہوئے. اس میں سے پھر جو جنہوں نے 3 سال مکمل کیے وہ صرف 13 لوگ تھے, جن میں ایک میں تھا. اور مجھے ضیاء صاحب نے جو ہے وہ جانے ہی نہیں دیا کہیں, حالانکہ اس وقت کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. ضیاء صاحب نے کہا آپ یہاں آئیں اور یہاں بیٹھ جائیں, ان کے لیے ایک نیا شعبہ یہاں پر انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, جونیئر فیکلٹی. اچھا, تو اب یہ پڑھائیں گے یہاں. اس وقت سے میں پھر ان کے ساتھ ہوں, اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایسا ہوتا گیا کہ اتنا ہم دونوں میں ایک بانڈنگ ہو گئی کہ وہ شاید دن میں اگر 2-4 بار مجھے نہ بلا لیں اپنے پاس یا ڈانٹ نہ لیں تو وہ شاید ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. تو ان کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ کہاں ہیں, آ جائیں. وہ کچھ ان کو غصے میں ہیں, وہ آپ کو 2-4 سنا دیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ ایک طرح سے میں ان کی میڈیسن بن گیا تھا. واہ واہ واہ. اچھا سر, جس طرح آپ نے بھی یہ کہا کہ تھیٹر جو ہے آپ کا ایک جادو ہے, اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. ہم جتنے بھی لوگوں کا جو تھیٹر جنہوں نے کیا ہے ان کے یہی ہے سب کا کہ جی تھیٹر کے علاوہ جو ہے اب ہم زندگی نہیں, مطلب تھیٹر ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ٹائم میں, ایون ہمارے ٹائم میں بھی اسکول میں ایک جو پراپر یونین ویک ہوتا تھا, اس کے اندر ڈرامیٹکس ہوتے تھے, تھیٹر پلیز ہوتے تھے. لیکن اب کے اسکولز میں یہ چیزیں نہیں ہیں, بہت کم ہے. اور جہاں نہیں ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ویسٹ ہے, یونین ویک ہے لیکن اس میں سے ڈرامیٹکس جو ہے وہ نکل گیا ہے, تو وقت کا ضیاع ہے, بالکل پڑھائی کا حرج ہوگا. تو صرف اس پر میں ایک مثال دوں گا. ایک ہمارے سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا نام ہے, بلکہ میں تو کہوں گا دنیا بھر میں, نصیر الدین شاہ صاحب. ان سے میری ایک بار بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے, تھیٹر کا کیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ 8 سال کی عمر تک انہوں نے کہا میری شکل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی مجھ جتنا بدصورت ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں پڑھائی میں بالکل ناکام, کوئی کھیل نہیں کر سکتا تھا, بالکل ایک بلو ایوریج, بالکل ہاں, اور جس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا. 8ویں جماعت تک یہ ان کے ساتھ تھا. 8ویں جماعت میں انہیں ان کے استاد نے بلایا اور انہیں کہا ادھر آؤ, تم یہ لو لائنیں یاد کرو اور یہ تمہیں کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کوئی شاید شیکسپیئر کا کوئی کھیل کر رہے تھے, ہیملیٹ تھا شاید. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کیسے کروں گا یہ تو انہوں نے کہا بس میں نے کہہ دیا تمہیں کرنا ہے, تم یہاں کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں گیا, میں رٹے چٹے لگائے, سب کچھ کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس دن وہ پرفارم کیا اس دن کے بعد میری زندگی میں کیا ہوا مجھے نہیں پتہ چلا. میں کلاس میں فرسٹ آنے لگ گیا, کھیلوں میں نے کرکٹ میں نام بنایا اپنے اسکول میں, بڑا اس میں لوگ سر پر اٹھا کر پھرتے تھے. اور تھیٹر کے میں نے کام شروع کر دیے, اور اس کے بعد جو کانفیڈنس مجھ میں آیا تو دنیا کو حیران کر دیا. تو کہتے ہیں آج میں جو کچھ ہوں وہ اس استاد کی وجہ سے ہوں جس نے 8 سال کی عمر میں مجھے تھیٹر پہ کھڑا کیا تھا. تو ضروری کہ اس تھیٹر کے فیلڈ میں انہوں نے نام بنایا, اب زندگی کے دوسرے کام بھی آپ کے بہتر. آپ یہاں پر جائیں گے تو جو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جب آپ, میں ہمیشہ یہ ہمارے جو نئے لوگ آتے ہیں ان سے میں پہلی کلاس میں یہی کہتا ہوں کہ آپ آج اپنے دوستوں کو آبزرو کر لیں اور 3 مہینے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے. ان کی پرسنالٹی میں واضح فرق آتا ہے, وہ جادو ہو جاتا ہے. وہ صرف ایکٹنگ یا ڈائریکشن کے لیے آتے ہیں یا رائٹنگ کے لیے آتے ہیں, وہ صرف وہ نہیں رہتے بلکہ ان کو سلیقہ آ جاتا ہے بات کرنے کا. وہ 10 لوگوں میں کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. وہ جو ان کا جو ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے نا, وہ کہیں اور نہیں ملتا آپ کو. یہاں پر آپ کو صرف آپ کی جو ہے آواز پر کام نہیں ہوتا, ڈکشن ہوتی ہے آپ کو آپ کی موومنٹ سکھائی جاتی ہے, آپ جو باڈی پوسچرز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, کیا معنی رکھتے ہیں, وہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اور آپ کی آنکھوں کے جو ہے وہ کہاں کام لینا ہے, آئی لک کو کیا رکھنا ہے. تھیٹر آپ ایک چیز آپ کی جسم کی جو ہے وہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. اور ادب سے بھی دوستی ہوتی ہے, ادب سے کو آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو پہلا سبق ہوتا ہے. ہمارے اس کام کے لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ راحت کاظمی صاحب بہت مشہور ہے,
اور وہ ان کا پہلا کام ہوتا تھا کہ وہ ایک لسٹ لے کر آتے تھے پہلی کلاس میں اور کہتے تھے یہ رکھیے اور 3 مہینے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کون کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں، اس پر پھر ہم بحث کریں گے اور یہ آپ کا اسسمنٹ ہوگا. اچھا آپ سوچتے ہوں کہ ہم آئے تو تھیٹر سیکھنے کے لیے تو کتابیں پڑھا رہے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر انور سجاد ہمارے ساتھ تھے، میں ان سے بھی پڑھا ہوں. میرے تو اساتذہ میں ضیاء صاحب کے بعد راحت کاظمی ہیں، طلعت حسین ہیں، ڈاکٹر انور سجاد ہیں، خالد احمد ہیں، ارشد محمود ہیں، زین احمد ہیں، الحمدللہ یہ سلمان شاہد ہیں، نصیر صاحب ہیں. یہ تو میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. تو میں بات پتہ نہیں کہاں سے شروع کی تھی. ہاں وہ ہم بات کر رہے تھے کہ کتابیں. ہاں کتابیں. تو ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے کہ ڈاکٹر انور سجاد کا کوئی ڈاکٹر انور سجاد کی بات کر رہا ہوں، کچھ نام لکھ کر دیتے تھے رائٹرز کے کہ انہیں پڑھ کر آؤ، اور پھر پڑھنے کے بعد وہ کلاس میں ایک باقاعدہ بحث کراتے تھے. مباحثہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ نے علی شریعتی کو پڑھا ہے تو علی شریعتی کیا کہتے ہیں، اور اشفاق احمد کو پڑھا ہے تو کیا فرق آپ نے محسوس کیا. اس طرح کی بحث ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ میں پہلے آپ کا یہاں سے گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں، جب زمین آپ کی اس قابل ہو جائے گی تو پھر میں آگے چلوں گا. واہ 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 کیا اس طرح سے آبیاری ہوتی ہے ہماری. اچھا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ظاہر ہے ضیاء محی الدین صاحب کو بھی یاد کرنا چاہیں گے کچھ ان کے بارے میں، کیونکہ آخری ان کے خاص طور پہ 10-15 برس آپ کے جیسے آپ نے فرمایا بہت قریب گزرے. کچھ ان کی یادیں، وہ ایسی شخصیتیں جن پہ تو خیر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ کیونکہ آپ نے بالکل ان کے آخری لمحے تک آپ ان کے ساتھ رہے. جی بالکل. مجھے یہ جب کبھی بھی یاد آتے ہیں تو شاید ان کے گھر والے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو خواب میں بھی نہیں آتے، جبکہ مجھے تو آج بھی وہ خواب میں روزانہ آتے ہیں رات میں اور کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتے ہیں. ایون یہ کہ میں نے اپنے کمرے میں جو میرا آفس ہے اس میں نے ضیاء صاحب کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، تو ابھی ہم نے کچھ صفائی کے لیے ان کو اتارا تو خواب میں مجھے آئے اور کہنے لگے کہ یہ تصویریں کیوں اتاری تم نے یہاں سے. تو وہ تو اتنا زیادہ مجھ پر تو یعنی وہ ڈوز آپ کو ابھی بھی ملتی ہے. مجھے ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ضیاء صاحب ہیں جو کہیں نہ کہیں میرے ساتھ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. میں نے خوبصورت ضیاء صاحب کو شاید آخری دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا. وہ اکثر کہا کرتے تھے مجھے کہ یار میں 2500 سال کا ہو گیا ہوں، کسی رات سویا تو اٹھا نہیں اٹھا. وہ ان کو مبالغہ آرائی کی بڑی عادت تھی ہر جملے میں. وہ ایسے ہی مطلب وہ اگر یہ بھی کہتے تھے کہ وہ میں نے پانی پیا تو کہتے ہیں آج میں نے صبح سے کوئی 350 گلاس پانی پی لیا. تو مجھے کہنے لگے کہ یار آج تو میرے ساتھ چلو. گھر لے کر گئے. مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھو دراز کھولو، یہ سامنے دیکھ رہے ہو مشتاق احمد یوسفی جو میں نے آج تک پڑھا ہے وہ سب یہ رکھا ہے. پطرس بخاری یہ سب ہے. یہاں سے آگے یہ ہیں، یہ نون میم راشد ہیں، یہ ان سب کو سمیٹو. میں نے انہیں سمیٹا. کہتے ہیں اب یہ حفاظت کرنا ہے ان کی، اور مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہوگا. تو وہ مجھے دے کر گئے خود، اور میں نے پھر انہیں کمپائل کرنا شروع کیا. میرا یہ خیال تھا کہ ان کی زندگی میں ہی یہ کر لیتا کہ وہ سب چیزیں جمع کر کے اور کتابی شکل میں اسے لے آتا. تو آخری 2-3 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ کام کتنا ہو گیا. میں نے کہا سر 70% ہو گیا تقریباً. کہتے ہیں یار جلدی کر لو، ٹائم نہیں ہے اتنا. میں نے کہا اچھا. پھر کہنے لگے کہ اس دفعہ ہمارے کنوکیشن جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے. کووڈ کی وجہ سے ہمارے 4-5 سال ہو گئے تھے کنوکیشن نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ہو جائے فوراً. اس وقت انہیں فیور ہوا تھا کچھ ہلکا سا. انہوں نے ارجنٹلی سارے کام کرائے 2 ہفتے کے اندر اور کہا کہ جتنے بچے ہیں سب کو ابھی فارغ کرنا ہے. ان کو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا ڈگریاں. اور 31 جنوری کو بھی اسی سال ہم نے وہ تقریب کی. انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. طبیعت ان کی ایسی تھی. اس کے بعد میں وہیں پر کہتے تھے کہ میں کام کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں اپنی اس کرسی پر. جب بیماری کی حالت میں آ جایا کرتے تھے وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور اونگ رہے ہوتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ سر آپ گھر چلے جائیں. تو کہتے تھے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں کام کرتے ہوئے یہاں مروں. اور یاد رکھنا میری قبر جو ہے نا یہ باہر جو لان ہے نا نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس کا یہاں پر بنانا. تو وہ اپنے کوشش کی لیکن چونکہ وہ ہیریٹیج کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہو سکا. ممکن نہیں. تو وہ اسی وقت میں نے زبردستی انہیں کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ گھر جائیں. اٹھا کہتے ہیں نہیں میں نے ہاتھ پکڑا زبردستی ان کو گاڑی میں بٹھایا ان کو گھر بھیجا اور
ان کی بیگم کو فون کیا کہ میں نے گھر بھجوا دیا, پلیز دیکھ لیجیے گا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی, اور آج مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. پھر میں اس شام ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اکبر باقی سب چیزیں آتی جاتی رہیں گی, لیکن یار ناپا کو زندہ رہنا چاہیے. یہ ان کی آخری میری ملاقات تھی ان کے ساتھ. تو وہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ میں اب لگا ہوا ہوں, اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ نکال کر اس میں سے پڑھتا ہوں, اور میرے کانوں میں وہ ان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جس طرح وہ پڑھ کر سناتے تھے. میرے خیال ہے یہ یادیں ہیں نا, یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. بس سمجھ لیں کہ آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو یہ انہی کا صدقہ ہے کہ میں کس قابل ان کا نام لے کر بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات سن رہے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی پرسنل ان کی زندگی کے آخری ایام کی مومنٹس ہمارے ساتھ شیئر کی. اکبر بھائی تھینک یو ویری مچ. ہم سب وقت کی قید میں ہیں, اور جیسے کہ ضیاء صاحب کی مبالغہ آرائی ازرۂ تفنن جو کیا کرتے تھے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بھی کاش 2500 گھنٹے ہوتے اور ہم بیٹھ کے ان کی باتیں کرتے, جیسے وہ کہتے ہیں میں 2500 سال جی کے جا رہا ہوں. تو صرف میں ابھی سٹارٹ ہوا ہوں, میرا انجن سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. کاش ہمارے جو معیار ہے اکاؤنٹنگ کے وہ ضیاء صاحب جیسے ہوتے, 350 گلاس ایک دن میں پینا, 2500 سال رہنا. اکبر بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت عنایت آپ کی. میں ایک آدھ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا جو سبق ہے نا, وہ سب سے پہلے جو وقت کی پابندی ہے نا, میں نے اپنی زندگی میں, بلکہ میں کیا مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد والے لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اتنا پنکچوئل آدمی نہیں دیکھا. نو ڈاؤٹ, یہ تو مشہور تھا ان کے. وہ اب کلاس لیتے تھے, آج اب بھی وہ ڈکشن خود پڑھایا کرتے تھے, اور ان کے جانے کے بعد وہ کہہ کر گئے کہ میرے بعد اکبر کو دینا ہی ہے. تو وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ 4:55 ہو گئے تو واش روم گئے, پھر آئے, اپنی فائل اٹھائی, دروازے پر کھڑے ہوئے اور گھڑی کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک 4 بجیں گے تو وہ اندر داخل ہوں گے. اچھا 3:55 پہ پہنچ گئے, ریڈی ہو گئے, اور 4 بجے اندر داخل ہوں گے. اور اگر کوئی لیٹ آتا تھا تو سر صرف میں 2 منٹ لیٹ آیا ہوں. کہتے نہیں, وہ 4 بجے کا مطلب 4 بجے تھا, آپ اگر 2 منٹ پہلے بھی آتے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی, میں نے 4 بجے کہا تھا تو اس کا مطلب 4 بجے. تو اس کا جو نقوش ہماری زندگی پر پڑے ہیں نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اب جب بھی کبھی کہیں کوتاہی ہونے لگتی ہے نا تو ایک آواز آتی ہے اور الرٹ ہو جاتے ہیں کہ جی 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 جی. تو سر یہ ہے وہ ہماری زندگی میں. خوش رہیے اکبر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت لطف آیا. بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ونیزا احمد, اور آج پرفارمنگ آرٹس کی بات ہو رہی ہے. ضیاء محی الدین صاحب کو ہم یاد کر رہے ہیں, اکبر بھائی سے ان کے حوالے سے بات ہوئی. تو پرفارمنگ آرٹس اور پاکستان ٹیلی ویژن یہ بھی ایک درسگاہ کی طرح ہے. پی ٹی وی کی اکیڈمی اور ونیزا احمد مل کے ایسا کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اس کو کچھ فیچر کریں گے اس بریک کے بعد.